Assalamu alaikum, dear students. This is me, Muhammad Khan from Legend Institute of Management and Sciences. Today we are going to discuss the seventh lecture of IT project management. That is actually the continuation of your previous lecture, that was sixth lecture from your chapter number 5. Chapter number 5 is based upon the scope management. That is one of the basic and integral knowledge areas that has already been discussed in detail. G. Talking about the project scope management, within that there were the certain elements that were remaining with respect to the processes, different processes of the scope management. We discussed earlier near about 3 major processes in details, and the 3 were left that we will be concluding in that particular session. थोड़ा सा हम इसको बर्ड आई व्यू के तौर पे प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज करेंगे, गो थ्रू करेंगे इन ऑर्डर टू डेवलप अ कनेक्ट विद द नेक्स्ट अपकमिंग टॉपिक. Dear students, we talked about the processes of the project scope management. In that we discussed there are the 6 major steps or the process. आपको steps बोलें और उसको process बोलें, that would be the same thing. Planning the scope management. Secondly, collecting the requirements. We talked about the defining the scope, collecting the WBS, validating the scope and controlling the scope. ठीक है जी, इसको हम आगे डिटेल इसका बर्ड आई व्यू थोड़ा सा देखते हैं और आगे फर्दर जो एलिमेंट्स जो कि मिसिंग थे हमारे उसकी हम डिटेल डिस्कस करेंगे. जी, प्लानिंग द स्कोप मैनेजमेंट में हमने क्या देखा? वी टॉक्ड अबाउट दी कि हमारे पास प्लान कैसे तैयार होता है, हाउ टू प्रिपेयर द डिटेल प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट. WBS क्रिएशन की बात हुई. वी टॉक्ड अबाउट द मेंटेनेंस एंड अप्रूवल ऑफ WBS. वी टॉक्ड अबाउट द फॉर्मल एक्सेप्टेंस ऑफ द डिलीवरेबल्स, हाउ टू कंट्रोल द रिक्वेस्ट फॉर द चेंजेस. उसके बाद हमने कलेक्टिंग द रिक्वायरमेंट्स की बात की कि रिक्वायरमेंट कैसे कलेक्ट हो सकती हैं. इसके अंडर डेयर स्टूडेंट्स हमने डिफरेंट टेक्निक्स देखी, हमने बेंचमार्किंग को देखा, हमने इंटरव्यूइंग टेक्निक्स देखी, हमने फोकस ग्रुप को देखा. वी टॉक्ड अबाउट डिफरेंट क्वेश्चनर्स, सर्वेज और फाइनली ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर हमने देखा कि हम डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट कर सकते हैं फ्राम आवर क्लाइंट, स्टेक होल्डर्स एंड ऑल द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन दैट पार्टिकुलर प्रोजेक्ट. ये हमारे पास डिफाइनिंग द स्कोप की सिनेरियो था जिसमें हमने स्कोप को डिफ़ाइन किया कि हाउ वी आर गोइंग टू डिफ़ाइन द स्कोप. इसका कुछ कंटेंट हमारे पास मिसिंग थे लास्ट लेक्चर में, वो हम इसको अब कवर करेंगे. डिफाइनिंग द स्कोप में हमने देखा था कि आपको प्रोजेक्ट का टाइटल बताना होता है. ठीक है, हमने बता दिया. प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग डेट बतानी होगी, फिनिशिंग डेट, टेंटेटिव मीन्स जो कि एक्सपेक्टेड हो कि इस डेट को ख़त्म हो जाएगा प्रोजेक्ट, वो बतानी होगी. की स्केड्यूल माइलस्टोन का मतलब होता है वो चीज़ें जो आप अचीव करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, एक ख़ास मियाद और मुद्दत के साथ जो कि आपने आगे मेंशन की हैं. लाइक इन्वेंट्री अपडेट कंप्लीटेड 15 अप्रैल, अगस्त 1 को आपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंप्लीट करना है, इंस्टॉलेशन आपकी 1 अक्टूबर को कंप्लीट होगी एंड टेस्टिंग आपकी 15 नवंबर को एंड सो ऑन. बजट इन्फॉर्मेशन आप इंक्लूड करेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर का नाम और उसका ईमेल आईडी होगा और प्रोजेक्ट के मेजर ऑब्जेक्टिव होंगे कि आप इस प्रोजेक्ट में करना क्या चाह रहे हैं. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसमें नेक्स्ट अपकमिंग जो है प्रोजेक्ट स्कोप का हिस्सा, दैट इज रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट मेजर सक्सेस क्राइटेरियाज. ठीक है, और अप्रोचेस, ये सारी चीज़ें भी हमने अपने स्कोप के अंदर डिफाइन करनी है. ठीक है जी, आप बुक में इसको देखेंगे तो डिटेल में इन्होंने इसको मेंशन किया है कि जी मेन प्रोजेक्ट सक्सेस क्राइटेरिया क्या है. कहने का मकसद ये है कि प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए डिफाइन द स्कोप की हेडिंग के अंदर आपको ये भी बताना पड़ेगा कि वो क्राइटेरियाज क्या हैं जो प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाएंगे. इन दिस रिगार्ड वी हैव टू फाइंड आउट द हार्डवेयर, ज़ाहिर बात सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क अपग्रेड्स मस्ट मीट ऑल द रिटन स्पेसिफिकेशन. जो आपकी सॉफ्टवेयर हैं, हार्डवेयर हैं या नेटवर्क्स हैं, उनके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो स्पेसिफिकेशन है, बिल्कुल वही होनी चाहिए जो कि आपको काम के सर अंजाम देने में हेल्पफुल हो. स्पेसिफिकेशन भी थॉरली टेस्टेड होनी चाहिए एंड बी कंप्लीटेड इन 9 months. ठीक हो गया. एम्प्लॉय वर्क डिस्ट्रप्शन विल बी मिनिमल. आप ये कहेंगे कि 9 month में आप इसको कंप्लीट करेंगे और इन एडिशन टू दैट आप एम्प्लॉय की जो वर्क डिसरप्शंस हैं कोशिश करनी है आपने कि उसको मैक्सिमम हद तक आप उसको रिड्यूस करें. मींस डिसरप्शन ना है, काम तातुल का शिकार ना हो, प्रॉपर तरीके से एक प्रॉपर गाइडलाइन के तहत एक डायरेक्शन में चलता रहे. अप्रोचेस क्या होंगी? अपडेट द IT इन्वेंट्री डेटाबेस टू डिटरमिन द अपग्रेड नीड्स. अब ये सक्सेस क्राइटेरिया अचीव करने के लिए वो कौन से ऐसे मराहिल हैं, वो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको लेने पड़ेंगे, उसमें उन्होंने डिफरेंट अप्रोचेस दे दी कि आप ये कर सकते हैं. अपडेट द IT इन्वेंट्री डेटाबेस. IT इन्वेंट्री डेटाबेस का मतलब ये है कि जो आपकी डेटाबेस है दैट इज़ एक्चुअली कलेक्शन ऑफ द डाटा. ठीक है, उसको आप अपडेट कर सकें. डेवलप द डिटेल कॉस्ट एस्टिमेट फॉर द प्रोजेक्ट एंड रिपोर्ट टू चीफ CIO. CIO स्टैंड फॉर चीफ इंफॉर्मेशन
آفیسر. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ایک اسٹیمیٹ ڈیولپ کرنا ہے کہ آپ جس پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں اس کے اوپر اتنی کاسٹ آ سکتی ہے, وہ آپ نے انفارمیشن دینی ہے. ایشو آ ریکویسٹ فار کوٹ ٹو obtain ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر. ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کی کیا اسپیسیفکیشن ہونی چاہیے, وہ ساری چیزیں بھی آپ نے اس کے لیے ایک ریکویسٹ جنریٹ کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا. دین فائنلی از یوز انٹرنل اسٹاف ایز مچ ایز پاسبل فار پلاننگ انالیسز اینڈ انسٹالیشن. ٹھیک ہے, تو آپ نے کرنا کیا ہے, انٹرنل اسٹاف کو کس لیے یوز کرنا ہے, پلاننگ انالیسز اور انسٹالیشن کے لیے. اس کا مطلب ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ ہے کہ انٹرنل جتنا سپورٹ اسٹاف ہوتا ہے جو کمپیوٹر کوئی اپلیکیشن کو جانتا ہے, اپلائی کر سکتا ہے, آپ نے اس کو آن بورڈ لینا ہے, وہ آپ کو ہیلپ کرے گا پلاننگ میں, انالیسز میں اور چیزوں کی انسٹالیشن میں. نیکسٹ موو کریں گے. یس, رولز اینڈ رسپانسبلٹی. اگین تھرڈلی دس از اگین دی پارٹ آف دی ڈیفائننگ دی اسکوپ. جو ڈیئر اسٹوڈنٹ تیسرا ہمارا پروسیس چل رہا ہے اسکوپ مینجمنٹ کا, ڈیفائننگ دی اسکوپ, اسی کے اندر دس از دا لاسٹ ایلیمنٹ دیٹ یو ہیو ٹو انکلوڈ, رولز اینڈ رسپانسبلٹی. دس از ویری جنیرک ون. اب لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں نیم لکھا ہے والٹر اسکمٹ. ٹھیک ہے جی, اس کا جو رول ہے وہ ہی از ایکٹنگ ایز اے سی او اینڈ دا رسپانسبلٹی پروجیکٹ اسپانسر بھی ہے, مطلب اس نے سرمایہ بھی لگایا ہے, مانیٹر پروجیکٹ کو مانیٹر بھی کر رہا ہے. دین کمز مائکس ویک, اس کا رول ایز اے سی آئی او ہے, چیف انفارمیشن آفیسر ہے, لیکن پروجیکٹ کو مانیٹر کر رہا ہے اور اسٹاف کی جو پروویژن ہے وہ بھی انشور کر رہا ہے کہ اسٹاف کم نہ پڑ جائے, پورا اسٹاف کام پر موجود ہو. اسی طرح سو آن کم نوین پروجیکٹ مینیجر کے طور پہ ہیں اور پلان ایگزیکیوٹ دی پروجیکٹ. جیف جانسن آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائریکٹر آف آئی ٹی آپریشنز ہیں, ہی از اے مینٹور کیم. نینسی رینولڈس, شی از دا وی پی وائس پریزیڈنٹ ہیومن ریسورسز, پرووائڈ اسٹاف ایشوز میموز ٹو آل امپلائیز اباؤٹ دی پروجیکٹ. جتنے بھی امپلائیز ہوتے ہیں, کام کرتے ہیں, اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی میٹرز یا افیئرز ہیں وہ یہ آپ کو پرووائڈ کریں گے انفارمیشن سے ریلیٹڈ, اور نیچے ان کے سگنیچرز ہوں گے. ٹھیک ہے جی. ڈیفائن دی اسکوپ میں آل آف دیز تھنگس ٹو بی ٹیکن ان ٹو اکاؤنٹ. دین وی موو ٹوورڈز دی creating the work breakdown structure. Very important thing is the fourth major processes of the scope management is the WBS. Dear students, WBS میں ہم نے already آپ کو explain کیا brief introduction میں کہ WBS is the actually further division of the scope into, or the bifurcation of the scope of any of the project into manageable little tasks that are to be undertaken with the passage of time by the different people. چھوٹے ٹاسک میں چھوٹے مینیجیبل ورکیبل جو پیکیجز ہوتے ہیں, جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ان میں جب آپ کنورژن کرتے ہیں اس کام کی, پورے پروجیکٹ کی, تو وہ ہمارا WBS کہلاتا ہے. WBS کے اگر آپ جب ایکسپلینیشن دیکھیں گے اس میں ایک کانسیپٹ ہے ڈیکمپوزیشن کا. ڈیکمپوزیشن کا آپ نے ایف ایس سی میں بھی کانسیپٹ پڑھا ہوگا. ڈیکمپوز ہونا مینز اینی آف دی باڈی دیٹ از گوئنگ ٹو بی disintegrated into different parts of the elements. اسی طرح decomposition is of the project is actually the disintegration of the different activities. کرتے آپ کیوں ہیں جی, آپ یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ رولز اینڈ رسپانسبلٹیز آسان کر سکیں. فار ایگزامپل ایک پروجیکٹ ہے, پروجیکٹ کے اوپر ریسرچ آپ اگر کرنی ہے تو وہ بھی اس کا ایک WBS کا حصہ ہو جائے گا. ریسرچ کے لیے آپ کسی خاص بندے کو رکھیں گے کہ جی آپ نے ریسرچ کرنی ہے. اس کے بعد ریسرچ کرنے کے بعد اس ایپلیکیشن کو ڈیولپ کرنا ہے. ڈیولپ کرنے کے لیے ایک اور ٹیم ہوگی, آپ رسپانسبلٹی دیں گے. اس کام کو کرنے کے لیے ہیومن ریسورس کون پرووائڈ کرے گا, لوگ کون پرووائڈ کریں گے, اس کے لیے آپ ان کو معلومات دیں گے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد تھرڈلی آپ کو انفارمیشن دینی ہوگی دیٹ ہاؤ مچ یو آر گوئنگ ٹو پے ٹو دوز پیپل. آپ کو کمپنسیشن ریمونریشن کیا ہے, ان کے پیکیجز کیا ہیں, ان کی ڈیٹیلس کیا ہیں, وہ آپ کو دینی پڑے گی. یہ تمام مینیجیبل ورکنگ ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ آپ کو ڈس انٹیگریٹ کرنا ہوتی ہیں. چھوٹی سی ایگزامپل سے ہم آگے نیکسٹ ٹو اپ کمنگ سلائڈ میں اس کو ڈسکس کریں گے جی کہ ہم کیسے ان کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. So this is the example of the intranet. Dear students, we have already gone through the concept of the intranet. Intranet اور انٹرنیٹ میں فرق یہ ہے کہ انٹرنیٹ is any of the application of internet that is going to like connect you throughout the world outside of your organization. جبکہ انٹرنیٹ ایسی اپلیکیشن ہے جس کے تھرو آپ ود ان دی کمپنی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہوئے, آرگنائزیشن میں رہتے ہوئے ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنی کمپنی کے اندر ہی آپ کے باسز ہیں, آپ کے کولیگز ہیں, آپ کے جونیئرز ہیں, ان کے ساتھ جو کنیکشن ڈیولپ کر سکتے ہیں دیٹ از تھرو انٹرنیٹ. اب انٹرنیٹ کو ڈیئر اسٹوڈنٹ انہوں نے فردر بائیفرکیٹ کیا ہے. دیٹ ایگزامپل آف WBS, ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر. فرسٹ آف آل از ویب سائٹ ڈیزائن. انٹرنیٹ کے اندر ہی آپ ویب سائٹ ڈیزائن بھی کر سکتے ہیں, ہوم پیج ڈیزائن بھی کر سکتے ہیں. تیسرا اسٹیپ دیکھیں مارکیٹنگ پیجز بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اینڈ فائنلی سیلس پیجز ہوتے ہیں. اب ورک ڈیزائن, ویب سائٹ ڈیزائن کے اندر انہوں نے فردر 3 ایلیمنٹس ایڈ کر دیے ہیں کہ جب آپ ویب سائٹ ڈیزائن بنائیں گے تو آپ کو
کیا کن 3 چیزوں کی ضرورت ہے؟ پہلا سائٹ دی میپ، ویری امپورٹنٹ. سیکنڈ گرافک ڈیزائن، آپ نے وہ سلیکٹ کرنا ہے. تھرڈلی پروگرام سلیکٹ کرنا ہے جس کے تھرو آپ ویب سائٹ بنائیں گے. اسی طرح ہوم پیج ڈیزائن کی اگر آپ دیکھیں تو ان کے اپنے ہی کچھ سٹیپس ہیں. انہوں نے اس کو جو بائیفرکیٹ کیا ہے یا WBS میں کنورٹ کیا ہے. دیٹ انوالوز ٹیکسٹ، یور امیجز، یور ہائپر لنکس، یو بیٹر نو اباؤٹ دیٹ. مارکیٹنگ پیجز میں بھی آپ جب پیج بناتے ہیں ٹیکسٹ امیجز ہوتے ہیں، ہائپر لنکس ہوتے ہیں. سیلس پیجز میں بھی جب آپ ایک پیج بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ایکچولی ورڈ آپ کی ویب سائٹ کا پیج ہوتا ہے، دیٹ ٹیکسٹ امیجز اینڈ ہائپر لنکس، آل آف دیز تھنگز آر ٹو بی انکلوڈیڈ in that particular work or activity that is further integrated into the work breakdown structure. Next move کریں گے. یس، انٹرنیٹ پروجیکٹ کو انہوں نے فردر اس کو بائیفرکیٹ کیا ڈیئر اسٹوڈنٹس. لیول فرسٹ جو ہے دیٹ از انٹائر پروجیکٹ، ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں انٹرانیٹ پروجیکٹ ہے کہ آپ نے انٹرنیٹ ڈیولپ کرنا ہے ایکچولی اپنی کمپنی میں. اس حوالے سے آپ نے کون کون سے کام کرنے ہیں جی؟ اب انہوں نے کیا کیا ہے، WBS کی شکل ان کو دے دی ہے اسٹوڈنٹس. پہلے آپ نے کانسیپٹ بنانا ہے. سیکنڈ ویب سائٹ ڈیزائن بنانی ہے، ٹھیک ہے، ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کرنی ہے، ایکچولی ویب سائٹ بنانی ہے. رول آؤٹ اینڈ سپورٹ سسٹم ہونا چاہیے. اب جب کنسیپٹ کی بات کریں گے تو کنسیپٹ اکیلا نہیں ہوتا. کنسیپٹ کے آگے فردر کیا چیزیں ہیں، کیا ورک بریک ڈاؤن ہم نے بنایا ہے. ایویلویٹ دی کرنٹ سسٹم. ایگزیکٹلی کنسیپٹ میں آپ کرنٹ سسٹم کو ایویلویٹ کریں گے، کرنٹ سسٹم میں کیا خامیاں ہیں، کیا یہ سسٹم ٹھیک ہے یا کوئی تبدیلی ہم لا سکتے ہیں. دین ڈیفائن دی ریکوائرمنٹس. اگر تبدیلی لا سکتے ہیں، یو ہیو ٹو ناؤ ڈیفائن دی ریکوائرمنٹس. ایکچولی ریکوائرمنٹس ہیں کیا، ہماری کیا نیڈز اینڈ وانٹس ہیں. دین کم ڈیفائن دی اسپیسیفک فنکشنالٹی. اب یہاں پہ خاص فنکشن کو ہم ڈیفائن کریں گے کہ کون سا ایسا پارٹیکولر فنکشن ہے جو کہ ہم اپنی ویب سائٹ میں انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں. دین کا انٹرنیٹ پروجیکٹ میں انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں. دین کم ڈیفائن رسک اینڈ رسک مینجمنٹ اپروچز. یہ بھی WBS کا حصہ ہے جی. واٹ آر دی پاسبل رسک، کمپلیکیشن کیا آ سکتی ہیں، آپ کو پرابلم کیا فیس کرنے پڑ سکتے ہیں، یہ بھی آپ کو یہاں مینشن کرنے ہوں گے. دین کمز یور ڈیولپ دی پروجیکٹ پلان. فائنلی بریف ویب ڈیولپمنٹ ٹیم کو بھی آپ نے ہائر کرنا ہوگا جو ٹیم اس کے اوپر کام کر سکے، ٹھیک ہے. اب ڈیئر اسٹوڈنٹ تمام جو ایلیمنٹس ہم نے ڈسکس کیے ہیں ان کا اپنا الگ علیحدہ سے ایک ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر تیار ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے یہاں پہ بک میں اگین کس کی ایگزامپل دی ہے، ریکوائرمنٹس کی. اب جب ہم بات کرتے ہیں ڈیفائن دی ریکوائرمنٹس تو اس کے اندر فردر WBS کیا ہے، ورک کو کیسے آپ ڈس انٹیگریٹ کر رہے ہیں یا ڈیوائڈ کر رہے ہیں. فرسٹ آف آل ڈیفائن دی یوزر ریکوائرمنٹس، ویری امپورٹنٹ. یوزر کی ریکوائرمنٹ کو آپ نے پہلے ڈیفائن کرنا ہے. اٹ مینس یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ کہ جس سسٹم کو یوز کرنا ہے جن لوگوں نے ان کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں. فار ایگزامپل آپ کو ایسا سسٹم بنا رہے ہیں جو بچوں کے لیے کسی بھی یونیورسٹی کے اندر اسٹوڈنٹس کے لیے یا کالج میں اسٹوڈنٹس کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ کو اسٹوڈنٹ کی ریکوائرمنٹ کو دیکھنا ہوگا. آپ اگر کسی کمپنی کے اندر ملٹی نیشنل کمپنی میں اپنے لوگوں کے لیے کام کرنے والی امپلائز کے لیے کچھ بنا رہے ہیں تو ان کی ریکوائرمنٹس کو دیکھنا ہوگا کہ ان کو اپنے سسٹم میں کیا چاہیے، ٹھیک ہے جی. دین ڈیفائن دی کنٹینٹ ریکوائرمنٹس. کنٹینٹ ریکوائرمنٹس کا مطلب یہ ہے کہ وٹ آر دی کنٹینٹ، اندر ڈیٹا اور مواد مٹیریل کون کون سا ہونا چاہیے جو کہ یوٹیلائز ہو سکتا ہے یا امپورٹنٹ یوز ہو سکتا ہے. ڈیفائن دی سسٹم ریکوائرمنٹس. سسٹم کی کیا ریکوائرمنٹ ہے. بہت سارے ایسے سسٹم ہوتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس جن کی ریم اور آپ کی جو روم ہے، ہارڈ ویئر ہے، وہ سپورٹ نہیں کرتا ہیوی اپلیکیشنس کو، ٹھیک ہے. اس کے لیے اس کا جو ہارڈ ویئر ہے وہ بھی اتنا ہی مضبوط ہونا چاہیے جس طرح کا آپ اندر سافٹ ویئر انسٹال کرنا چاہتے ہیں. تو وہ چیزیں یہاں پہ آپ کو دیکھنی ہوں گی. فائنلی ڈیفائن دی سرور اونر ریکوائرمنٹس. سرور آپ کو پتہ ہے کہ ایسا سسٹم ہے جس کے تھرو آپ ملٹیپل سسٹم کو کنیکٹ کر سکتے ہیں. چونکہ ہم انٹرنیٹ کی بات کر رہے ہیں، انٹرنیٹ پروجیکٹ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو کسی کمپنی کے اندر سٹارٹ کیا جاتا ہے ان آرڈر ٹو ڈیولپ اے کنیکشن ود دی آف ون امپلائی ود دی ادر امپلائیز. تو سرور کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے. تو سرور کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں، ایک سرور کتنے PCs کو، کتنے سسٹم کو سپورٹ کر سکتا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. WBS میں اس کو آپ ڈس انٹیگریٹ کریں گے. Finally, we can say that we are going to divide the different elements over there. We are going to divide the one project into different manageable ورکنگ ایکٹیویٹیز تاکہ اس کے اوپر ہر بندہ اپنے طریقے سے کام کرے اور فائنلی آبجیکٹیو آپ کا اچیو ہو سکے. نیکسٹ موو کریں گے جی. یس، ناؤ وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ اے اسٹوڈنٹ دس از ریلیونٹ ٹو دی ڈیولپمنٹ آف دی ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر. WBS سے ریلیٹڈ ایسا ایک کانسیپٹ ہے کہ اپروچز آف ڈیولپنگ دی ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر. وہ کہنے کا مقصد یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ کون سی اپروچز ہیں جس کے تھرو ہم ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر ڈیولپ کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اپروچز کا مطلب ہے میتھڈ، میکانزم. وہ کون سا ایسا طریقہ ہے، جیسا کہ ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ نے ابھی پیچھے 2 چارٹس کے اندر دیکھا کہ ہماری ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ڈس انٹیگریٹڈ ہیں، ہم نے ان کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. لیکن وہ کون سی ایسی بنیاد ہے، کس بنیاد پر، کون سا طریقہ کار اختیار کرتے ہوئے ہم نے ایسا کیا، وہ ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے.
پہلا ہے جی ہمارے پاس یوزنگ دی گائیڈ لائنس. گائیڈ لائن کا مطلب ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے، سر انجام دینے کے لیے ایک میکانزم ہوتا ہے، ایک ٹیمپلیٹ بنایا جاتا ہے، ایک سیمپل بنایا جاتا ہے، ایک بلیو پرنٹ بنایا جاتا ہے. کبھی آپ نے آئی ٹی میں اس کو ڈسکس کیا ہوگا. ایک بلیو پرنٹ ہوتا ہے، ایک چارٹ ہوتا ہے اسٹارٹنگ فرام دی ایکٹیویٹیز اے ٹل ایکٹیویٹی زی. کس طرح ہوگی، کیا اس کا ٹیمپلیٹ ہوگا. بہت ساری کمپنیز ورک بریکس ڈاؤن اسٹرکچر ایک سوچے سمجھے، ایک ورک آؤٹ، ایک برین اسٹارم شدہ پلان، فارمیٹ یا ٹیمپلیٹ کی بنیاد پر بناتی ہیں. ان کے ذہن میں ایک ٹیمپلیٹ ہوتا ہے، ان کے ذہن میں ایک پراپر میکنزم اور اسٹرکچر ہوتا ہے. اس اسٹرکچر کو ذہن میں لاتے ہوئے وہ ایک گائیڈ لائن مرتب کرتی ہیں. گائیڈ لائنز مینز وہ جو آپ کی ایک رہنما اصول ہوتے ہیں، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ نے سٹارٹ یہاں سے کرنا ہے، آپ نے پہلے اس کی اس ورک کو اس اسٹرکچر میں ڈیولپ کرنا ہے، پھر اس کا اپنی اتنی ایکٹیویٹیز بنانی ہے، اتنے ٹکڑے بنانے ہیں، اتنے اس میں آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، ایک گائیڈ لائن ہے. ٹیمپلیٹس ہر آرگنائزیشن کے ہوتے ہیں، اس کو آپ فالو کر سکتے ہیں. یو کین سی انٹو دی ڈیٹیلس. سیکنڈ ون از انالوجی اپروچ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، انالوجی کا مطلب یہ ہوتا ہے سملر اپروچ. انالوجی دی ورڈ دیٹ جس کا سینونیم ہے سملر. مطلب یہ ہے کہ آپ کی کمپنی میں آلریڈی کوئی پروجیکٹ شروع ہوا تھا جس کے لیے آپ نے WBS بنایا، یا آپ کی فار ایگزامپل کمپنی کے اندر کی بہت ساری برانچز ہیں، فرینچائزز ہیں، جو اس سے پہلے والی برانچز ہیں، اس کے اندر آپ نے کوئی پروجیکٹ شروع کیا تھا، تب اس کا WBS جب آپ نے بنایا، اسی طرح کا WBS ایگزیکٹلی آپ اپنے نیو سٹارٹ کیے جانے والے پروجیکٹ کے لیے بھی جب بنائیں گے تو وہ والا ہمارے لیے ڈیئر اسٹوڈنٹ کیا کہلائے گا، وہ ہماری انالوجی اپروچ کہلائے گی. کہنے کا مقصد یہ ہے اٹ ول بی اے سملر اپروچ، مینس جو آپ نے پہلے تیار کیا وہی آپ اب بھی تیار کر رہے ہیں، بیکاز پہلے والا کامیاب تھا، سکسیزفل تھا. یو آر تھنکنگ کہ دس ول بی سکسیزفل ایز well you are working on the same pattern, on the same mechanism. Thirdly is a top down approach. Dear students, top down approach کا مطلب یہ ہے، اس میں آپ جب ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر بنائیں گے تو پہلے آپ نے کیا دیکھنا ہوگا، آپ کو لارجر سسٹم یا لارجر پروجیکٹ کی جو ایکٹیویٹی ہے نا، پہلے اس کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ یہ ٹاپ ڈاؤن ہے. ٹاپ ڈاؤن سے مراد ہے اوپر سے نیچے. آپ نے سب سے بڑا پروجیکٹ جو ہے، جو پروجیکٹ کی سب سے بڑی ایکٹیویٹی ہے، جو مین ایکٹیویٹی ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے، پہلے اس کو مانیٹر کرنا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس کو مانیٹر کرتے ہوئے آپ نے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے اور کون سے کام کیے جا سکتے ہیں، ان تمام کاموں کو بنانا ہے اور ان کو ایکٹیویٹیز کو ڈیولپ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، وہ تمام ایکٹیویٹیز جو ہوں گی ڈیولپ ہوں گی، جو ٹاپ سے ڈیولپ ہوگی، یہ ٹاپ ڈاؤن اپروچ کہلائے گی، کہ آپ نے میجر ایکٹیویٹی سے چھوٹی چھوٹی سب ایکٹیویٹیز میں اس کو کنورٹ کیا. ٹھیک ہے، کیونکہ WBS نام ہی ڈس انٹیگریشن کا اور سب ایکٹیویٹیز میں ڈیوائڈ کرنے کا ہے. فورتھ اپروچ ہے جی باٹم اپروچ. باٹم اپ اپروچ ڈیئر اسٹوڈنٹ از دی ٹوٹل اپوزٹ آف دی ٹاپ ڈاؤن اپروچ. اور باٹم اپ میں کیا ہوتا ہے، باٹم سے آپ اوپر کی طرف جاتے ہیں. مطلب یہ کہ پہلے آپ چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کرتے ہیں، اپنے مائنڈ میں دیکھتے ہیں، انالائز کرتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کے بعد ان کو اکٹھا کر کے ایک بڑی ورک ایکٹیویٹی میں یا میں کنورٹ کرتے ہیں، یا ان چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کو سمرائز کرتے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز اس طرح پرفارم کر کے یہ فائنلی ایک بڑی ایکٹیویٹی کی شکل اختیار کر جائے گی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹاپ ڈاؤن میں اوپر سے نیچے، اینڈ باٹم اپ میں نیچے سے اوپر آپ پروجیکٹ کو ڈس انٹیگریٹ کرتے ہیں، سب ڈیوائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. Finally is the mind mapping approach. Mind mapping approach is the name that has originated from your mind. It does mean that you are going to utilize your mind. You are going to map the things up, like for example project کہاں سے شروع ہوگا، کہاں پر ختم ہوگا، کون سا ٹاسک کس نے کرنا ہے، کون سا ٹاسک کس ٹاسک کے بعد آئے گا، کس کی ڈیوٹی کس پر ہوگی، کون کس کو رپورٹ کرے گا. All of these things, dear student, will be undertaken and will be taken into account by you people in your mind. آپ اپنے دماغ میں ان چیزوں کو یوٹیلائز کریں گے اور اس کو رکھتے ہوئے آپ ایک پروجیکٹ کا جو ایک تھیم بنائیں گے. دیٹ وڈ بی اے WBS that will be coming from the mind mapping approach. I believe that these things will be very crystal clear in your mind, that these are the different 5 approaches. In 5 approaches کے through آپ اس کو develop کر سکتے ہیں. Through the book you can go into the details and find out the contents. Or finally and lastly, there are the 2 elements over there, and the last 2 steps are remaining. 5th one is the validating the scope, dear students, and last one is the controlling the scope. Validating scope کا مطلب dear student یہ ہے کہ you are now going to develop taking all of the stakeholders on board اور آپ ویلیڈیٹ کریں. ویلیڈیٹ کا مطلب dear student یہ ہوتا ہے
کہ آپ اس کے ڈیلیوریبل کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. ایکچولی ایکسیپٹنگ دی ڈیلیوریبلز آف دی پروجیکٹ از کالڈ دی پروجیکٹ ویلیڈیشن. مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو چیزیں بنانی ہے یا آپ بنا رہے ہیں آپ ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. جو ٹیم ممبر ہیں وہ اس کو ریکوائرمنٹ کو کلیئر کرتے ہیں. جو ٹیم کا ہیڈ ہے مینیجر ہے وہ سائن کرتا ہے ڈاکومنٹ پہ کہ جی ہاں جی یہ ہم نے چیزیں بنا لی ہیں اور ہم بالکل رائٹ ڈائریکشن میں موو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, دیٹ از کالڈ دی پروجیکٹ ویلیڈیٹ. ویلیڈیٹ کا مطلب عام الفاظ میں اگر دیکھیں تو کسی چیز کو الاؤ کرنا, پرمیشن دینا یا ایکسیپٹنس دینا ہے. ڈے اسٹوڈنٹس اس میں کانسیپٹ انہوں نے دیا ہوا اسکوپ کریپ کا. وہ کہتے ہیں کہ اسکوپ کریپ ایک بڑا ایک ایلیمنٹ ہے جو کہ موسٹ آف دی ٹائم کسی بھی پروجیکٹ کے اندر ایک چیلنج بن کر آتا ہے, لوگوں کو فیس کرنا پڑتا ہے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے بچا جا سکے. اور ہمارا جو اسکوپ کریپ ہوتا ہے دیٹ از ایکچولی وین یور اسکوپ از گیٹنگ بگر اینڈ بگر. کہنے کا مقصد یہ کہ آپ کی ریکوائرمنٹ لمبی ہوتی جا رہی ہیں, ٹائم بڑھتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, کام ختم نہیں ہو رہا. آپ نے جو ڈیفائن کیا تھا اسکوپ ڈے اسٹوڈنٹ, ہم نے پیچھے ڈسکس کیا, وہ پراپر اپنے ٹائم پر کام نہیں کر رہا. آپ کو ٹائم بہت لگ رہا ہے. آپ کا کام مطلب ہے آپ کا کام بڑھ رہا ہے, ایکسٹینڈ ہو رہا ہے. ڈے اسٹوڈنٹس اس کیس میں آپ نے کیا کرنا ہے, اس فینومینم کو اسکوپ کریپ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس سے آپ نے بچنا ہے, ٹائم پر اپنی چیزوں کو مکمل کرنا ہے, اسکوپ کو بڑھنے نہیں دینا اور پراپرلی اس کو ویلیڈیٹ کرنا ہے. اینڈ دی فائنل اسٹیپ از دی کنٹرولنگ دی اسکوپ. ان دیٹ کنٹرولنگ دی اسکوپ ڈے اسٹوڈنٹ یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ. اس میں ہمارے پاس ایلیمنٹ ہوتا ہے ویریئنس نکالنا. ہم اس کو میں آپ دیکھیں گے تو اس میں ایک کانسیپٹ دیا ہوگا ویریئنس, اسکوپ ویریئنس. ویریئنس کا مطلب ہوتا ہے آپ جب فرق تلاش کرتے ہیں. Variance is actually the difference between the expected and planned project performance and their speed and actually جو آپ نے پلان کی تھی وہ اور آپ کی ایکچوئل آپ کے پروجیکٹ کی جو سپیڈ ہے یا اس کا جو مکمل ہونا ہے, ان دونوں کا جب آپ فرق ڈے اسٹوڈنٹ نکالتے ہیں تو اس فرق کو ہم ویریئنس نکالنا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے جو پلاننگ کی تھی اس کے مطابق ہمارا پروجیکٹ چل رہا ہے یا اس کے مطابق ہمارا پروجیکٹ نہیں چل رہا. either we are going into the right direction or not. ٹھیک ہے, so that was enough for today's lecture. So you are supposed to go through all of these contents in order to get the good grip over the contents. Thank you very much dear students. Assalamu alaikum.